अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में एक बहन की ज़ुबानी उनकी ज़िंदगी के कुछ हालात शेयर करेंगे और फिर वो शेयर करेंगे कि किस तरह उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, उनको क्या इशारा हुआ और उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या तब्दीलियाँ आईं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आज अपने दुरूद शरीफ पढ़ने का जो सफ़र है उसको शेयर करूँगी कि दुरूद शरीफ ने कैसे मेरी ज़िंदगी और मेरी ज़ात को बदल दिया। दुरूद शरीफ मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन उस वक़्त मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था कि ये कितनी बड़ी बाबरकत चीज़ है और बस अच्छा लगता था और मुझे पसंद था, मैं पढ़ती रहती थी। और ख़ास तौर पे मतलब घर में काम करते हुए या कहीं बाहर जाना है सफ़र में, चलते-फिरते, तो बस मैं हर वक़्त दुरूद इब्राहिमी पढ़ती रहती थी। हमारा घराना को इतना कोई मज़हबी नहीं था, लेकिन कुरान, नमाज़ और रोज़े की अहमियत का पता था और उसका एहतमाम भी होता था। और बचपन से मैं बहुत ज़िद्दी और बहुत गुस्से वाली थी, अपनी बात मनवा के रहती थी और गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता था। कभी बात पूरी हो जाती थी, कभी बात नहीं पूरी की जाती थी, तो ज़िद्दी मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जब थोड़ी बड़ी हुई तो अ, थोड़ा होश सँभाला। मैंने देखा कि मेरी अम्मी जो हैं वो खाना पकाते हुए दुरूद शरीफ का विर्द करती रहती थीं और कोई भी ऐसा काम अ, कोई घर का ऐसा काम जिसमें वो दुरूद शरीफ पढ़ सकती हों तो वो पढ़ती थीं। बस उन्हीं को देख-देख के मुझे भी आदत पड़ गई कि मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो गई। लेकिन जो मेरी ज़िद और गुस्सा था उसमें कोई कमी नहीं आई, वो बल्कि बढ़ती गई, ज़्यादा होती गई। नमाज़ कभी पढ़ती थी, कभी छोड़ देती थी, कोई रूटीन नहीं थी, ना सोने की, ना जागने की, कोई कोई टाइम मुकर्रर नहीं था मेरा। तो बस बड़ी एक गैर मुतवाज़िन सी ज़िंदगी थी मेरी और बस पेरेंट्स मेरे बहुत ज़्यादा परेशान थे मुझे मेरी इस चीज़ को लेके और अ, बस कुछ टाइम के बाद मेरे पेरेंट्स भी उनकी वफ़ात हो गई और क्योंकि मैं छोटी थी घर में तो ज़्यादा मेरे पे इस चीज़ का असर हुआ। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती जो थी वो मेरी अम्मी से थी और मैं अपनी हर बात अपनी अम्मी से शेयर करती थी। स्कूल कॉलेज में फ्रेंड तो थे फ्रेंड्स लेकिन मेरी उनसे वैसी बॉन्डिंग नहीं थी जो मेरी में मुझे मेरी अपनी अम्मी से या मेरी बहन से होती थी। तो मैं उनसे ज़्यादा अपनी बातें या अपनी चीज़ें शेयर करती थी और मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि मेरी अम्मी थी और मेरी बहन थी। तो अ, नमाज़ें फिर मैंने उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैंने रेगुलर हो गई नमाज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज़ भी पढ़ती थी, कुरान पाक भी और जितना भी हो सकता था मैं चैरिटी करती थी। दुरूद शरीफ भी ऑन ऑफ पढ़ती रहती थी, लेकिन उस वक़्त तक भी मुझे दुरूद शरीफ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं था कि ये कितनी बड़ी सआदत है, कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप इसको पढ़ें। तो अ, सुन्नत के बारे में भी इतना ख़ास पता नहीं था कि सुन्नत में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, क्या-क्या होता है और ये दुरूद शरीफ हम किस ज़ात पे पढ़ रहे हैं और हमें इसका पढ़ने का कितना सवाब मिल रहा है और हमें ये हुक्म भी दिया गया है। तो बस अ, चीज़ें ऐसी होती गईं कि मैंने कुछ ज़्यादा उनका अपने ऊपर असर ले लिया। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और एंग्ज़ायटी में चली गई, बीमार रहने लग गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बीमारी क्या है? ऐसा बज़ाहिर तो कुछ नहीं था, सब ठीक था, नॉर्मल था, परफ़ेक्ट था। लेकिन अंदर से मुझे कुछ फ़ील होता था कि बैठे-बैठे मैं हँसने लग जाती थी, कभी रो रही थी, कुछ समझ नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और अ, घर का माहौल अच्छा था, कोई ऐसी-वैसी बात नहीं थी, कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं था। बस एक अंदर खालीपन था जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कुरान भी पढ़ रही हूँ, नमाज़ें भी पूरी पढ़ती हूँ और जितना हो सकता है, जितनी मेरी इस्तात है मैं वो चैरिटी भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अंदर सुकून नहीं मिल रहा। ना सुकून था, ना ही कोई खुशी थी, ना तो कोई इत्मीनान था। और मैंने सोचा कि शायद अपनी जो पसंद की चीज़ें हैं, उनको करने से शायद खुशी मिल जाए। तो मैंने बड़ी अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए, स्पेंड किए चीज़ों में, कपड़े, जूते, इस तरह की चीज़ें, कि शायद मुझे इनको लेके शायद मुझे खुशी मिल जाए। खुशी मिल जाए या इत्मीनान आ जाए, पर वो भी नहीं हुआ, बल्कि उनको देख के मुझे ज़्यादा डिप्रेशन होने लग गया था। और बस एक अजीब-सा खौफ था, लोगों से डर लगता था, अकेले में डर लगता था।
نیند میں بھی ڈر لگتا تھا، بس بار بار جب بھی آنکھ کھلتی تھی یہی خوف آتا تھا کہ آ، یہ جو کمرے کی چھت ہے یہ میرے پہ گر جائے گی اور میں مر جاؤں گی، تو کیا ہوگا، میں اکیلی ہو جاؤں گی، بس اس طرح کے عجیب عجیب خوف اور خیال، اس طرح کی چیزیں میرے ساتھ ہونے لگی۔ تو بظاہر تو کچھ نہیں تھا، کوئی میڈیکل ایشو نہیں تھا، بٹ اس طرح کی چیزیں میرے ساتھ ہو رہی تھیں اور میں بہت پریشان تھی کہ کیا اس کا حل کیا جائے۔ تو اس دوران میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی، اس کو میں نے اپنی ساری سچویشن بتائی، تو اس نے مجھے بتایا کہ آ، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ روحانی علاج کرتے ہیں فی سبیل اللہ، تو ہم بھی ان کے پاس جاتے ہیں، ہمارے بھی کئی مسئلے ہیں جو انہوں نے ٹھیک کیے ہیں، تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو تو تم اپنا مسئلہ بتانا تو انشاءاللہ تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ خیر میں ان کے گھر گئی، میری دوست اور اس کی امی، ہم لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے کچھ قرآنی صورتیں بتائیں، کچھ صدقات بتائے، اور انہوں نے ایک چیز بتائی کہ آپ نے پانی پہ درود ابراہیمی اول آخر پڑھ کے، اس میں بیچ میں کچھ قرآنی آیات تھی مجھے وہ بھول گئی ہیں، وہ پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے، اور اس پانی کو آپ نے 3 دن پینا ہے، اور 3 دن آپ نے اس پانی سے آپ نے نہانا بھی ہے۔ تو پینے کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب انہوں نے کہا نا کہ آپ نے اس کو نہانا ہے، اس سے غسل کرنا ہے، تو مجھے یہ چیز بہت عجیب لگی اور بہت بری لگی کہ اس پہ اتنی بڑی ایک چیز ہم نے پڑھ کے درود ابراہیمی اور قرآنی آیات کو پڑھ کے ہم اس پانی کو ہم اپنے اوپر سے بہا کے اس کو گٹر میں ڈال دیں۔ خیر میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن میرے دل میں ایک شک آ گیا، کھٹکا سا وسوسہ سا آ گیا کہ نہیں، یہ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی جسارت میں نہیں کر سکتی۔ اور میں بار بار ان سے پوچھ رہی تھی کہ پانی کو کہاں بہانا ہے، کسی مٹی میں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس پانی کی بید بھی نہ ہو۔ وہ بار بار ایک ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں، جیسے آپ شاور لیتے ہیں نارمل، ویسے ہی آپ نے اس پانی کو یوز کرنا ہے۔ اور میں گھر آ گئی، اپنے گھر واپس آ گئی، تو میری فرینڈ نے مجھے بار بار وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے پڑھا یا نہیں پڑھا، میں اس کو جان کے میں اس کو ٹال رہی تھی کہ آج پڑھوں گی یا کل پڑھوں گی، میں پڑھ لوں گی، میں پڑھ لوں گی، اور لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ اتنی بڑی ایک برکت والی، اتنی سعادت والی ایک چیز ہے جس ذات پہ ہم یہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، میں کیسے یہ گوارا کر لوں کہ میں اپنے جسم اور اپنے روح کی جو بیماری ہے اس کو میں اس پانی سے، اس پاک مقدس پانی سے جس پہ ہم نے اتنا کچھ پڑھا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے میں گٹر میں بہا دوں۔ یہ چیز مجھے قبول نہیں تھی، کسی حال میں بھی قبول نہیں تھی۔ میں نے سوچا میں ساری زندگی میں اس بیماری میں تو رہ لوں گی، لیکن میں اتنی بڑی جرت، اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی گستاخی میں نہیں کر سکتی۔ تو میں نے پھر میں نے وہ نہیں کی یہ چیز، میں نے کہا نہیں، یہ چیز میں نہیں کر سکتی۔ خیر میں نے اپنی دوست کو تو نہیں بتایا، لیکن میں نے وہ چیز نہیں کی۔ تو بس شاید یہی میری ادا اللہ کو پسند آ گئی یا مجھ پہ نظر کرم ہو گئی۔ میں اس رات اٹھی اور میں نے تہجد کی نماز کے لیے میں نے وضو کیا، میں نفل پڑھے، اور بس میں روتی رہی کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہی تھی کہ یا اللہ آپ نے مجھے اتنی بڑے ایک گناہ کبیرہ سے بچا لیا، کہ مجھے آپ نے شعور دے دیا، عقل دے دی کہ میں، چلو ایک دم کیا ہوا پانی جس پہ ہم سوتے ہیں یا کچھ بھی پڑھ کے وہ تو پی سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز کو کہ جس کو ہم اپنے جسم سے صاف کر کے اس کو ہم گٹر میں بہا دیں، یہ مجھے کسی طور پہ منظور نہیں تھا۔ خیر میں ساری رات روتی رہی، میں سجدے میں گر کے گڑگڑاتی رہی، روتی رہی، اللہ سے معافی مانگتی رہی، اور بس وہیں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے دیکھا کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں۔ میں فوراً اٹھی اور میں نے دوبارہ وضو کیا، اور میں دوبارہ اپنے جائے نماز پہ بیٹھ کے میں نے دوبارہ جو درود شریف ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس سے پہلے میں کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی سورت پڑھتی تھی تو مجھ سے درود نہیں پڑھا جاتا تھا، پتہ نہیں کیوں، میری زبان بھاری ہو جاتی تھی، میرا دل بھاری ہو جاتا تھا، مجھے اکتاہٹ آتی تھی، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں پڑھوں، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ درود شریف اول اور آخر پڑھنے سے ہی آپ کی دعا مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ کی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی، نہ کوئی وظیفہ، نہ کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ تو میں بہت پریشان تھی کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، مطلب میں تو فریکوینٹ درود شریف پڑھنے والی تھی، کھلا پڑھتی تھی بنا کاؤنٹ کیے، اور بس پھر یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بہت زیادہ سخت مزاج ہو گئی تھی، مجھے رونا نہیں آتا تھا،
اور مطلب کئی دفعہ تو ایسے ہوتا تھا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا لیکن ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں اپنی کسی ایکشن سے یا اپنی کسی بات سے، اپنے کسی بھی ایسی چیز سے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اور میں اس چیز سے بالکل بے نیاز ہو چکی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آ، اپنا لہجہ، اپنی زبان نرم رکھنی چاہیے۔ اور یہ جو بے چینی تھی، گھبراہٹ تھی، یہ اسی وجہ سے تھی کہ میرے دل میں بھی اور میری زبان میں بھی بہت سختی آ چکی تھی۔ بس پھر اللہ کا کرم ہوا کہ مجھے دروشی پڑھنے کی سعادت مل گئی، اور میں اس کو پڑھنے لگی محبت سے، عقیدت سے، پیار سے، توجہ سے۔ اور جب بھی پڑھتی تھی تو بس اپنے گناہ یاد آتے تھے، اپنے گناہ گار ہونے کا ایک احساس ہوتا تھا کہ ہم کتنے گنہ گار ہیں اور ہم پہ اللہ نے کتنی بڑی کرم نوازی کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ کسی کو بھی نہ کہیں کہ کوئی بھی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا تحفہ بھیجے، اور ہم گنہ گار، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کائنات کا وظیفہ ہے، ہمارے پاس یہ پوری کائنات کا ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے گناہ بھی دھلتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، آپ پہ رحم بھی کیا جاتا ہے، آپ پہ کرم بھی کیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے میں نے اپنے اندر بہت تبدیلیاں محسوس کی۔ مطلب سب سے پہلے تو میری اپنی ذات کی چیز، جو میرے اندر ایک غصہ تھا، ایک خوف تھا لوگوں کا، ایک دہشت تھی، مرنے کا خوف تھا، اکیلے رہ جانے کا خوف تھا، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جن سے کہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ دنوں میں میرے اندر سے وہ چیز نکلنا شروع ہو گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ ان کی باقی کی کہانی سنیں گے، یا جو ان کے ایکسپیرینسز تھے کہ کس طرح درود شریف نے ان کے بیہیویئر کو بدلا، ان کی زندگی میں کیا چینجز لے کر آیا۔ اور دیکھیں، ضروری نہیں کہ ہر باری کو بہت ہی بڑے بڑے معجزات ہوں، بہت بڑے آپ کو خواب آئیں تو وہی درود شریف کے کرشمات میں شامل ہوں گے۔ آپ کے نفس اگر بھلائی کی طرف چل پڑے، آپ نیکی کی طرف مائل ہونے لگیں، آپ کا دوسرے انسانوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہو جائے، آپ کے دل کی سختی دور ہو جائے، تو یہ بھی درود شریف کے معجزات میں ہی شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر پل میں، ہر لمحے میں نصیب کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔